बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैंने आप लोगों को सीरत मोहम्मदी की जामियत, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सीरत मोहम्मदी की जामियत सबक के 2 इक़्तिबास उनकी तशरीह पढ़ाई थी। आज के इस लेक्चर में हम इसी जो है वो सबक का इस लेक्चर में जो है वो उसका तसलसल जो है वो जोड़ेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को सीरत मोहम्मदी की जामियत जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इक़्तिबास वाला जो है वो ये हमारा सबक है। हम फर्स्ट ईयर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ जो है वो इक़्तिबास वाले सबक अलग होते हैं और ख़ुलासे वाले सबक अलग होते हैं। हमारी दरसी किताब में जितने भी जो है अफ़साने हैं और जितने ड्रामे हैं उनसे जो है वो आपके पेपर में ख़ुलासे आते हैं और जो मज़ामीन हैं उनके जो है इक़्तिबास आते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को सीरत मोहम्मदी की जामियत, जो कि बहुत अहम सबक है, ये सबसे पहला सबक मज़मून के तौर पर है और ये आपका जो है पेपर में इक़्तिबास की तरह। पहले मैंने आप लोगों को ख़ुलासे के 2 चैप्टर पढ़ाए थे, नया कानून और चोर मैंने आपको पढ़ाया था। पहले मैंने ख़ुलासे वाले सबक की अलग जो है वो गिनती उनकी रखी थी और इक़्तिबास वाले सबक की अलग, लेकिन आप चूँकि जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, ज़हनी उलझन का शिकार हो सकते हैं, इसलिए मैं इक़्तिबास वाले चैप्टर जो मैंने ख़ुलासे वाले बनाए हैं वो भी पढ़ाए हैं आपको, वो भी मैं इसी के साथ जो है वो शुमार करती हूँ। इस तरह ये हमारा जो है वो सबक नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है वो ख़ुलासे और इक़्तिबास वाले सबक, इनको जो है हम साथ ही जो है वो इनकी गिनती रखेंगे। तो 2 ख़ुलासे मैंने आपको नया कानून और चोर पढ़ाया और आज ये जो है मैं इक़्तिबास वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ। इस तरह ये हमारा सबक नंबर 3 है और 2 इक़्तिबास मैंने आपको पढ़ा दिए। इस तरह ये लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा, सीरत मोहम्मदी की जामियत। सीरत मोहम्मदी की जामियत ये वो बुनियादी सबक है मज़ामीन में जिससे इक़्तिबास हर साल आता है। ये सबक समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सबक की आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये वो अहम सबक है, ये वो बुनियादी सबक है जिससे इक़्तिबास लाज़मी आता है। सीरत मोहम्मदी की जामियत, इनके जो सीरत निगार हैं, इनकी सिनफ़ अदब के लिहाज से ये सीरत निगारी है। मैंने आपको असनाफ़ अदब पर एक मुफस्सिल लेक्चर दिया था कि जिससे जो है वो आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि सिनफ़ अदब के लिहाज से हम जो भी सबक पढ़ रहे होते हैं वो जो है वो सिनफ़ अदब के लिहाज से क्या है। इसलिए समझाया था मैंने आपको कि ये सवालात MCQs में आते हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात में इस तरह के जो है वो आते हैं और जब हम कॉपीज़ चेक करते हैं तो उसमें जो है वो जो इस तलबा व तालिबात ने MCQs नहीं किए हुए होते वो सिनफ़ अदब से ही मुताल्लिक़ होते हैं। तो ये सीरत निगारी है, यानी कि मज़मून ही की एक जो है वो ये सूरत है और सीरत निगारी में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात, आपके जो है वो ख़साइस उसमें जो है वो बयान किए जाते हैं। सीरत निगार इसके सैयद सुलेमान नदवी हैं। सिनफ़ अदब के लिहाज से ये सीरत निगारी है। माख़ज़ इसका खुतबात मद्रास है। सैयद सुलेमान नदवी ने मद्रास शहर का नाम है, वहाँ पर जो आपने खुतबात दिए थे उन्हें यकजा करके किताबी शक्ल में शाया किया गया, तो ये खुतबात मद्रास है। तारुफ़ सबक ये है कि सीरत मोहम्मदी की जामियत, जैसे कि उन्वान से ही ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, सीरत किसे कहते हैं? इंसान के इख़लाक़ को। इख़लाक़ क्या होता है? किरदार का, आदात का मजमुआ होता है जिसमें इंसान की हर चीज़, इंसान की गुफ्तगू का तरीक़ा, नशिस्त व बर्खास्त, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो सीरत मोहम्मदी की जामियत, इस सबक में मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी पूरी ज़िंदगी का अहाता किया है और ये बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हर लिहाज से जामे है। जामे किसे कहते हैं? लफ्ज़ जामे जमा से बना है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर लिहाज से, हर पहलू से मुकम्मल है। जामे का मतलब होता है मुकम्मल। तो ये जो लफ्ज़ जामियत है इसका मतलब हुआ कामलियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर इंसान के लिए रहनुमाई है और इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू के लिए, हर रुख के लिए एक रहनुमाई मौजूद है। तो तारुफ़ सबक में आपको बता दूं, मुसन्निफ़ ने इस सबक में इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का फ़र्क बताया है कि दीगर मज़ाहिब में जो है वो इंसानों के लिए, उनके पैरोकारों के लिए रहनुमाई मौजूद है,
لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دیا، اور وہ عملی نمونہ کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور ہم وہ خوش نصیب امتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، ہر رخ، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ تو اس سبق میں سب سے پہلے جو ہے وہ مصنف نے اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق بیان کیا، اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی اہمیت بھی بتائی ہے کہ اگر قرآن جو ہے وہ قرآن ہمارے لیے ضروری ہے جتنا، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت بھی بہت ضروری ہے۔ ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیثیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تشریح ہے اور تفسیر ہے۔ اگر جو ہے وہ قرآن حکم دیتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو نماز کس طرح قائم کی جائے، کیا اوقات کار ہو، کیا طریقہ کار ہو، یہ سب جو ہے وہ جاننے کے لیے ہمیں حدیث سے رجوع کرنا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سنت کی اہمیت بھی جو ہے وہ سیرت نگار نے اس میں بیان کی۔ اس کے ساتھ دین و دنیا کی رہنمائی، کہ دین کے معاملات اور دنیا کے تمام معاملات کے لیے رہنمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ تمام طبقات کے لیے رہنمائی۔ اب معاشرے میں ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، معاشرے میں مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، تو ان تمام افراد کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو یہ سبق کا تعارف، اور اب ہم جو ہے وہ اقتباس نمبر 3 کو دیکھیں گے، اور میں آپ کو دوبارہ یہ بات بتا دوں کہ سیرت محمدی کے جامعیت اقتباس والا سوال جو آپ کے پیپر میں سوال نمبر 3 ہوتا ہے، اس کے لیے یہ سبق بہت اہم ہے، کیونکہ یہ وہ بنیادی یہ اہم سبق ہے جس سے ہر سال اقتباس آتا ہے۔ تو اس چیپٹر کو سمجھنا، اس کے تمام اقتباس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اقتباس نمبر 3 ملاحظہ کیجئے، اس میں جو ہے مصنف کہہ رہے ہیں جس کا گوہر مقصود اسلام کے دامن میں موجود ہے، غریب بھی ہے اور دولت مند بھی، رات کے عابد و زاہد بھی ہیں، دن کے سپاہی اور مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں اور دوست احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمہ اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ اب مشکل الفاظ دیکھ لیجئے۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کو، فالو کرنے کو۔ تو جس کا مصنف، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں نے آپ کو اقتباس کی تشریح لکھنے کا طریقہ کار بتایا تھا، تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقتباس کی تشریح آپ جب لکھیں گے تو اقتباس میں آنے والے جو نقاط ہیں ان کو آپ ہیڈنگ کی صورت میں لکھیں گے، اور اس پہلے چیپٹر کی تمام جو ہے وہ تمام اقتباسات کی نکات میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہاں لکھ کر میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اور یہ طریقہ بھی میں آپ کو ساتھ میں سکھا رہی ہوں کہ اقتباس میں مصنف کیا کہہ رہا ہے، اس کے نکات کو ہم کس طرح جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلا نقطہ جو اس میں مصنف نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں مختلف مزاج اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ جس کا گوہر مقصود اسلام کے دامن میں موجود ہے، اس میں غریب بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، رات کے عابد و زاہد بھی ہیں۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، زاہد کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار کو۔ وہ شخص جو متقی و برائیوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کے کام کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ زاہد کہلاتا ہے۔ زاہد و عابد بھی ہیں، دن کے سپاہی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، مجاہد جہاد کرنے والے، اہل و عیال کہتے ہیں خاندان کو، فیملی کو، اہل و عیال بھی ہیں اور دوست احباب بھی، تاجر بھی ہیں، سوداگر بھی ہیں، تاجر تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، سوداگر بھی بزنس کرنے والے، اور امام اور پیشوا بھی۔ امام جو ہے وہ ہمارے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، امام اور پیشوا بھی۔ تو مصنف نے پہلا نقطہ کیا بیان کیا ہے کہ معاشرے میں مختلف پیشوں سے متعلق رکھنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے مزاج بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں،
اور جن کے پیشے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، تو انہیں اپنے پیشوں جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں، جو ان کا پیشہ ہے، تو ان کو الگ الگ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک حکمران ہے تو اس کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ محکوم سے، رعایا سے، عوام سے ہے، تو ان دونوں کی، عوام کی اور حکمرانوں کی، دونوں کو جو ہے وہ رہنمائی کی جو ضرورت ہوگی، الگ الگ رہنمائی ضرورت ہوگی اپنے اپنے جو ہے وہ پیشے کے لحاظ سے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ اس میں کیا ہے، دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اقسام کی وجہ سے ہی توازن رکھتا ہے۔ دنیا کا نظم و نسق، دیکھیں معاشرہ کس طرح تشکیل پاتا ہے؟ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب لوگ مل کر رہنے لگیں ایک جگہ، لوگ مل کر جب ایک جگہ رہتے ہیں تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ افراد کا مجموعہ، کیونکہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، انسان تنہا اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دنیا کا نظم و نسق، معاشرے کا نظم و نسق اسی طرح چلتا ہے جب تمام افراد ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری تنہا نہیں کر سکتا۔ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں کسان بھی ہیں جو ہے وہ کھیتوں میں فصلیں بوتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ غذا اور اناج جو ہے وہ اگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ معاشرے میں ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، تو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے معاشرہ اور دنیا، اس کا نظم و نسق چلتا ہے۔ تو مصنف یہی کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کا جو نظم و نسق ہے، نظم و نسق یعنی انتظام، اس دنیا کا جو انتظام، اس دنیا کا نظام ہے، وہ ان مختلف اصناف کہتے ہیں صنف کی جمع ہے قسم کو، تو ان مختلف قسم کے جو انسان ہیں ان کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے۔ موقوف یعنی منحصر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو مصنف نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ یہاں دیکھیے، ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ جب معاشرے میں مختلف لوگ ہیں، مختلف پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہیں اپنی زندگی کے مطابق ایک عملی مجسمے کی ضرورت ہے۔ عملی مجسمے کی ضرورت یہاں پر اس سے مراد ہے انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت، اور عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے، یعنی انہیں ان کی زندگی کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی چاہیے کہ زندگی کس طرح جو ہے وہ گزاری جائے اور کس طرح کامیابی حاصل کی جائے۔ اب مصنف آخری نقطہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، یعنی دنیا میں، معاشرے میں جتنے بھی مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہیں، انہیں جو اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے، یعنی رہنمائی کی ضرورت ہے، اسلام دعوت دیتا ہے کہ صرف ایک چیز، سنت نبوی میں ان سب کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ جبھی مصنف نے سیرت محمدی کی جامعت کا کہا ہے کہ سیرت محمدی کی جامعت، سیرت محمدی جو ہے وہ جامع ہے، یعنی اس کے اندر ہر انسان، ہر طبقہ فکر، ہر گروپ، ہر گروہ کے لیے ہدایت موجود ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں تیسرا نقطہ مصنف نے کیا ہے۔ آپ اپنے پیپر میں جب جواب لکھیں تو ان نقاط کی صورت میں ہیڈنگس، آپ ان کو اس طرح ہیڈنگ لکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کی تشریح لکھیں۔ تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ اقتباس سے جو ہے وہ نکات اخذ کرتے ہیں کہ اقتباس کے ہر جملے کو سمجھنا اور غور کرنا چاہیے کہ مصنف کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس طرح سے آپ، اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیپر جو ہے وہ بورڈ کا پیپر بالکل آؤٹ آ جاتا ہے، جو آپ نے 5 ایئر سے تیاری کی ہوتی ہے اس کے بالکل برعکس سوالات آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے اقتباس سے ان کے نکات اخذ کرنا آپ کو آتا ہوگا تو چاہے کوئی بھی اقتباس ہو، آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی بہت اچھی تشریح آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس اقتباس میں مصنف نے یہی بیان کیا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ مختلف انسانوں سے مل کر، مختلف جن کے مزاج ہوتے ہیں، جن کے مختلف پیشے ہوتے ہیں، ان سے مل کر جو ہے وہ دنیا کا نظم و نسق یعنی دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اسی دنیا توازن میں اسی لیے ہے کہ لوگ مختلف پیشوں میں اور مختلف مزاج کے ہیں۔ یہ جو انسانوں کے مزاج کا اختلاف ہے، یہی زندگی کا حسن ہوتا ہے۔
اور ان سب کو رہنمائی کے لیے الگ الگ رہنمائی کی ضرورت ہے. ایک حاکم ہے، ایک تاجر ہے، یعنی ایک بزنس کرتا ہے، بزنس مین ہے، اور ایک جو ہے وہ حکمران ہے، حاکم ہے، حکومت کرتا ہے. تو انہیں اپنی اپنے جو ہے وہ اپنے پیشوں کے لحاظ سے انہیں مختلف رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تمام طبقات کے لیے رہنمائی ہے. اس اقتباس میں مصنف نے یہ بیان کیا ہے. آج کے اس لیکچر میں لیکچر نمبر 3 یہیں تک، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید جو ہے وہ اقتباسات کی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.